बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशी माइयों और बहनों, आज के दर्स का उन्वान है मारूफ़ और मुनकर, यानी लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। आज हम हमारे मुआशरे में देख रहे हैं कि नेकियां आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं और बुराइयां रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो लोग अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की ताकत रखते हैं, उन लोगों को चाहिए कि मुआशरे के अंदर लोगों को भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकने की पूरी कोशिश करें। ईमान बिल्लाह के बाद दीन की ज़िम्मेदारियों में सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही है कि लोगों को भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकें। अल्लाह ताला भी अपने किताब अज़ीज़ में यानी कुरान मजीद में ईमान के साथ अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का ज़िक्र करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। सूरह आल इमरान की मशहूर आयत है। अल्लाह ताला का फरमान है, जितनी उम्मतें भेजी गईं उनमें तुम सबसे बेहतर हो कि तुम अच्छाई का काम करते हो और बुराई को मिटाते हो। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में दलाइल देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का फरमान है, वल तकुन मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरुना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये भी सूरह आल इमरान की आयत है। अल्लाह ताला का फरमान है, वल तकुन मिनकुम उम्मा, तुम्हारे अंदर ज़रूर एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को अच्छाई की दावत दे और नेकी का हुक्म भी करते रहे और बुरे कामों से रोकते भी रहे। और ऐसे ही लोग यानी ये काम करने वाले लोग ही कामयाब होंगे। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के बारे में फरमाते हैं कि इरशाद रब्बानी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर। सूरह हज की आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये लोग ऐसे हैं कि हम इनको ज़मीन में इख्तिदार देते हैं, हुकूमत देते हैं, रियासत देते हैं, तो ये लोग नमाज कायम करते हैं। यानी अल्लाह अपने नेक बंदों के बारे में फरमाते हैं कि इन लोगों को जब हम ज़मीन में इख्तिदार देते हैं, ये नेक लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, अच्छी बात का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। फिर अल्लाह ताला मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के बारे में फरमाते हैं, वल मोमिनूना वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यअमुरुना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर व युक़ीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़कात व युतीऊना अल्लाह व रसूलहू। सूरह तौबा की आयत है। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें दीनी लिहाज से एक दूसरे के मददगार और दोस्त हैं कि ये अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज भी कायम करते हैं और ज़कात भी अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। यानी अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का फ़रीज़ा जितना मोमिन मर्दों पर है उतना ही मोमिन औरतों पर भी है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को वसीयत करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बुनैया अक़िमिस सलाता व अमर बिल मारूफ़ वनहा अनिल मुनकर वज़बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सूरह लुक़मान की मशहूर आयत है। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हैं कि ऐ मेरे बेटे, तुम नमाज कायम करो, अच्छाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। यानी माशरे में, सोसाइटी में लोगों को अच्छाई का हुक्म दो और लोगों को बुराई से रोकते रहो। और इस रास्ते में तुम्हें जो तकलीफ़ पहुँचे इस पर सब्र करो।
یقیناً یہ پختہ باتوں میں سے ہے، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا پختہ باتوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن المنکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، اس لیے کہ یہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھتے تھے، اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ جن برے کاموں میں وہ مشغول ہوتے تھے ان سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، یعنی جو لوگ دوسروں کو برے کاموں میں دیکھتے تھے ان کو منع نہیں کرتے تھے، واقعی یہ لوگ برا کر رہے تھے۔ اور جو لوگ بنی اسرائیل میں نیک کام کرتے تھے اور جو لوگ بنی اسرائیل میں برے کام کرتے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئس بما کانوا یفسقون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، یعنی بنی اسرائیل میں جو لوگ اچھے تھے اور دوسروں کو برائی سے روکتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمایا، اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے۔ یعنی بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جو برے لوگوں کو ان کی برائی سے روکتے تھے، تو ایسے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمایا۔ اور پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ او کما قال علیہ السلام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا، جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، یعنی معاشرے میں کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے، برا کام ہو رہا ہے اور دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے روکیں، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کریں، اچھی نصیحت کریں اور زبان سے برے کام کو روکیں، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں، یعنی زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں، تو کم سے کم دل میں برا جانیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یعنی پیارے نبی فرماتے ہیں یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی ہاتھ سے بھی نہیں روکے برائی کو، زبان سے بھی نہیں روکے برائی کو، صرف دل میں برا مانتے ہیں، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان بہت کمزور ہے۔ اور پھر ترمذی کی ایک روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں تم ضرور اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکو گے لوگوں کو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، اور اس وقت تم اللہ کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ترمذی کی مشہور روایت ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے ضرور ہے کہ معاشرے میں تم لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کی طرف بلانا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو معاشرے میں برائی پھیل جائے گی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ اس وقت اگر تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آیت کے بارے میں ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر پوچھتے ہیں، یعنی اس کا معنی اور مطلب پوچھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ثعلبہ اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، جب دیکھو کہ کنجوسی کی روش جاری ہو چکی ہے، یعنی معاشرے میں، سوسائٹی میں کنجوسی پھیل رہی ہے
اور خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، لوگ منمانی کر رہے ہیں، اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پر اترا رہا ہے، یعنی ہر آدمی اپنی رائے کو ہی اچھی سمجھتا ہے۔ تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اے ابو ثعلبہ، تم اپنے آپ کو ایسے ماحول سے، ایسے لوگوں سے بچاؤ اور عوام سے دور ہو جاؤ۔ تمہارے پیچھے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، یعنی فتنے آئیں گے۔ تمہارا عقیدہ و عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا۔ وہ پوچھ رہے تھے، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے، یا رسول اللہ، کیا یہ 50 آدمی انہی میں سے ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم میں سے، یعنی آج نیکی کرنے میں معاون دستیاب ہیں جو ان کو دستیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب معاشرے میں ماحول خراب ہو جائے گا، اس وقت لوگ تم جیسے نیک اعمال کریں گے اور تم جیسے عقیدے کو اختیار کریں گے، تو ان کو اللہ تعالیٰ تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر ثواب دے گا۔ ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، کیا 50 لوگ وہ ہوں گے ہمارے بعد آنے والے؟ پیارے نبی نے فرمایا، نہیں، تم میں سے جو 50 لوگ ہیں ان کے برابر ثواب تمہارے بعد آنے والوں کو ملے گا، جو تمہاری طرح عقیدہ رکھیں گے اور نیک عمل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر نبی کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے مبعوث فرمایا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، ان کے بعد کچھ حواری اور مخلص ساتھی بھی ہوئے، یعنی ان کے ساتھی تھے، نبیوں کے، پیغمبروں کے ساتھی تھے، جو اس کے طریقے پہ چلے، یعنی اپنے پیغمبر کے طریقے پہ چلتے تھے، اس کے احکام کی تعمیل کرتے تھے، اپنے نبی کے حکم کو مانتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو گفتار و کردار میں صفر، یعنی وہ نبی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جو صرف باتیں کرتے تھے لیکن عمل میں صفر تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آئندہ بھی یہی صورتحال ہوگی اے ابو ثعلبہ، آئندہ بھی ایسی صورتحال ہوگی، تو اس وقت ان سے اپنے ہاتھ سے جو جہاد کرے گا، یعنی ان برے لوگوں سے جو آدمی اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے، اور جو ان سے زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ صحیح مسلم کی روایت کے آخری الفاظ ہیں، لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، یعنی لوگوں کو برائی سے ہاتھ سے بھی نہیں روکا، زبان سے بھی نہیں روکا، دل سے بھی نہیں روکا، اور اس کو دل میں برا بھی نہیں مانا، تو پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اب اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہے گا۔ تو ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان پر جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے لوگوں کو روکنا اس کا دینی فریضہ ہے۔ تو تمام مسلمان بھائی بہنوں کو چاہیے کہ جتنا کچھ دین کا علم ہے اس کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق معاشرے میں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام کرتے رہنا چاہیے، یعنی عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ضرور انجام دیتے رہنا چاہیے، ورنہ معاشرہ بگڑ جائے گا، اور پھر اللہ کا جب عذاب آئے گا تو بروں کے ساتھ اچھے بھی لپیٹے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اس معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اس راستے میں جو بھی مشکلات آئیں ان کو صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔